Hi everyone, welcome back to our channel, The Voice of Shaykhul Islam. Today we are bringing you the highlights from the book launch event of Dr. Hussain Muhyiddin Qadri, magnum opus titled The Constitution of Medina and the Concept of Welfare States. Let's dive into the insightful comment shared by the esteemed speakers at the event. The book launch event for the Constitution of Medina and the Concept of Welfare State by Dr. Hussain Muhyiddin Qadri was a resounding success, with scholars and keynote speakers praising the author's insightful research and thought-provoking ideas. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब हसन मुहय्यिद्दीन कादरी साहब, मैं इस तकरीब में आने का अपने लिए इतनी बड़ी सआदत समझता हूँ कि जिसका सच्ची बात यह है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कम ऐसे मौक़े मुझे मुयस्सर आए। मैं अक्सर औक़ात जब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ गोशों का मुताला किया करता था, तो एक गोशा ये जो रियासत मदीना का है, इसमें अगरचे के इनके वालिद बुज़ुर्ग उन्होंने काम किया था, लेकिन एक तशनगी महसूस करता था कि कोई एक शख्स ऐसा हो जो इंसाइक्लोपीडिक काम करे और फिर उसके बाद दुनिया के सामने उसको दिखाए कि देखो वो हम्मुराबी की जो तख्तियाँ लहराई गई थीं, जो आज भी उसको आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर दिखाया जाता है, या जितने भी वो कॉन्स्टेंटीन के कवानीन और रोमन्स के और जो ग्रीक सिटी स्टेट्स के थे उनके मुकाबले में ये पहला एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, इगैलिटेरियन कानून जो है पहला ये आया है कि जिसके अंदर बराबरी का एहसास था। कोई कानून इससे पहले सब्जेक्ट्स को जरूर बताता था कि ये सब्जेक्ट, यहाँ तक कि रोमन एम्पायर के अंदर जो रोमन थे वो बाकायदा एक खास किस्म की टाई पहनते थे जो कलर्ड वाली होती थी, बाकायदा लिखा गया था दस्तूर के अंदर, और दूसरे जो थे वो उस तरह की टाई पहनते थे कि जिसके अंदर कोई कलर्स नहीं होते थे। मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करता, ग्लैडिएटर्स का नाम आपने सुना होगा, लेकिन जिस सरजमीन से ये गुलाब की खुशबू फैली है वो सरजमीन हमेशा से एक लूज किस्म की ट्राइबल सोसाइटी थी, जिसके अंदर कभी भी बादशाहत, रियासत और दस्तूर नाम का कोई तस्वर नहीं था। लंबी बात इसलिए नहीं करना चाहता कि बहुत सारे मुकर्रिरीन हैं, पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हिसाब से उन्होंने रियासत मदीना की एक शिक का जिक्र किया है कि तमाम लोग, अगर किसी जगह पे रियासती करप्शन होगी तो तमाम लोग जो हैं वो मुत्तहिद होकर उस करप्शन के खिलाफ काम करेंगे। मैं बुखारी की एक हदीस आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि तमाम सजाओं से ज्यादा बड़ी सजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करप्शन की दी है। ना जिना की इतनी सजा दी है, ना चोरी की इतनी सजा दी है, ना किसी और की। बुखारी की हदीस कबीला उकल और अरैनिया की मशहूर हदीस है। दो लोग मदीना में आए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और कुछ बीमारी उनको हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल माल के ऊंट जो हैं हर्रा के इलाके के अंदर वो चलते हैं, तुम जाओ और उनका दूध पियो और उसके बाद उनकी हिफाजत भी करते रहना। वहां एक आपने बंदा मुकर्रर किया था, सहाबी, जो कि उन ऊंटों की हिफाजत करता था, चराता था। चोरी की सजा क्या है कानून के अंदर इस्लाम में? हाथ काट दो। उन दोनों ने उस चौकीदार को कत्ल किया और बैतुल माल के ऊंट चरा कर ले गए। रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा क्या तजवीज करते हैं? इनके हाथ और पांव काटो और इन्हें तड़पते हुए रेत पे छोड़ दो। और साहबा कहते हैं कि हम गुजरते हुए हमने उनको उसी तरह मौत की वादी में जाते हुए देखा।
بیان کرو یہ حدیثیں. اب بتاؤ کہ بیت المال کی خزانے کی کرپشن ریاست مدینہ نے سب سے پہلے آ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئین کے اندر بتائی ہے. اور صحیح بات کی انہوں نے آخر میں جب انہوں نے بتایا، اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ پوری کی پوری ریاست کا آئین جو ہے جس طرف لے کے آتا ہے، تم یہ اس کو سہولیات دو، تم یہ سہولیات دو، ان کو یہ اور پھر اس کے بعد اگر وہ کرپشن کرے تو پھر اس کو یہ سزا دو. یہ ہے وہ بنیادی اصول جو اس سے پہلے نہیں تھا. اور وہی بات کہ اگر اس میں سے کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو، وہ مشہور حدیث سے سیدہ فاطمہ والی آپ نے سنی ہوگی، جو آپ نے ان کا بات کر، حالانکہ وہ خاتون جنت جن کی ان کے بارے میں کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لوں گا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے، یہ برسبیل تذکرہ آ گیا کیونکہ ظاہر بات ہے میرے وطن کے دکھ اتنے زیادہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آتی ہے تو بات کرنے کو دیکھ کر جی کرتا ہے. لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے، میں سچی بات بتاؤں، میں نے ٹائم بی کا کام دیکھا ہے، میں نے اور بہت سارے لوگوں کا کام دیکھا ہے، لیکن اس کام کو قرون اولیٰ سے لے کے اب تک جس طریقے سے تطبیق کے ساتھ کیا گیا ہے، اور جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے قرآن، اور واقعی دعویٰ کرنا ان کا حق بنتا ہے، میں نے قرآن پاک کی آیات کے ثابت کیا کہ یہ کیسے یہ دستور ہے. میں نے احادیث سے، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے کہ تاریخ کے ایک دستاویز ملی، آپ نے اس کو چھاپا اور اس کے بعد آپ نے اپنا تمغہ لگا دیا. لیکن ایک بات بتاؤں، اس ریاست مدینہ کے اوپر اس کتاب کا تمغہ، سہرا اور آئندہ آنے والی نسلوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دستور کی دستاویز کو پہنچانے اور سمجھانے کا سہرا انہی کے سر رہے گا، یہی سردار رہیں گے. محسوس کر رہا ہوں کہ حضور قبلہ محترم کے خطاب اور بھائی جان کے ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کی گفتگو کے بعد اور پھر اوریہ مقبول شان صاحب کا، میرا بنتا نہیں ہے کوئی بات کرنا. اب میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو پھر اجازت لے لوں گا. آج پروفیسر صاحب کو دیکھا اسکرین پہ تو کچھ ایام کو لوٹایا آپ سے شیئر کر رہا ہوں. کم از کم 45 ایئرز اگو جب پروفیسر صاحب نے ٹیچنگ شروع کی تو یہ ناچیز ان کی پہلی کلاس میں ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھتا تھا. مجھے یاد آیا غالباً سقراط نے، اور حامد خان صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی استاد تھے ہمارے، ڈاکٹر رانجھا صاحب بھی ٹیچر تھے. یاد آیا کہ سقراط نے کہا تھا کہ ٹرو انٹلیکچوئل ساری زندگی اس کے اندر ایک معصومیت اور بچپن رہتا ہے، وہ کبھی لوز نہیں کرتا. میں نے آج پروفیسر صاحب کو دیکھا، ان کی معصومیت، ان کی وہی اوریجنل ویری ینگ آلموسٹ انوسینٹ اسمائل، اور مجھے یاد آیا کہ یہ تب بھی اتنا ہی تدبر ان کے چہرے پہ تھا جتنی معصومیت اس بزرگی میں ان کے چہرے پر عیاں ہے. تھینک یو. میں نے یہ شعر اس لیے کیا تھا کہ تھوڑی میری بھی اس میں عزت بن جائے. میرے پاس یہ بڑی قیمتی چیز تھی ٹو شیئر ود یو، میں نے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک دن انہوں نے فرمایا کہ مذاکرے ہوتے تھے الفامرا ہال میں اور مختلف جگہوں پہ. ایک دن لاہور میں دو بہت ہی اس کنٹری کے نمایاں ترین مقرر جو تھے، اور وہ صرف مقرر نہیں تھے، اسکالر بھی تھے، وہ تشریف لا رہے تھے. اور ہمیں تھوڑا سا ایک جو ینگ ایج میں ہوتا ہے کہ ہم اپنا بھی کچھ پیشکش کریں، فخریہ پیشکش. میں رسک لیا، اور یہ اچھی بات نہیں تھی کہ کسی کو ان نوٹسڈ، پراپر نوٹس دیے بغیر اسپونٹینیسلی اتنے بڑے دو
کنٹری کے مفکرین، اور اسپیشلی ان کی اوریٹری اور اسپیچ کوالٹی بہت ہائی تھی ان دونوں کی۔ ہم نے کہا بندہ اپنا مروانا دے، معاف کرنا۔ خیر گیا، میں نے پروفیسر صاحب کو کہا کہ اس طرح سے ایک تقریب ہے اور ہمارا ہاتھ پڑتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں اسپیچ فرمائیں۔ وہ بڑے ہی پولائٹ آدمی، انہوں نے کیا ریفیوز کرنا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلیں وہاں پہ۔ ایگری کر گئے۔ بندہ ناچیز کے پاس گاڑی تو نہیں تھی، موٹر سائیکل تھی۔ میں نے کک ماری، التجا کی کہ آپ بیٹھیں گے پیچھے، اب یہ اعزاز آپ کبھی نہیں لے سکتے۔ تھینک یو۔ پروفیسر صاحب بیٹھے، تعارف کرایا گیا، ہمیں ریفیوز نہیں کیا گیا۔ پروفیسر صاحب نے اسپیچ کی۔ آپ یقین جانیے الفاظ کا چناؤ، ان کی ادائیگی اور روانی، فلسفہ، دین کے، قرآن کے، حدیث کے ریفرنسز، ادب کے، قانون کے، اسپونٹینیسلی پار ایکسیلنس، کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ ہم فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنے بھی ادنا ہیں، ہم شاگرد تو ان کے۔ کسی استاد کی زندگی میں اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ٹیچنگ پروفیشن میں کسی آدمی کی، استاد کی نہیں، ٹیچنگ پروفیشن سے منسلک کسی آدمی کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک دن فون آئے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس پڑھنے آئے گا۔ بہت بڑا اعزاز کہ استاد محترم نے یہ اعزاز بخشا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں محی الدین ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ میں اور یہ اکٹھے تھے لاء کالج میں وہاں ملازمت کرتا تھا، یہ وہاں پڑھتے تھے، اور ایز اے اسٹوڈنٹ اسپیشلی ایز اے پارٹ آف ایڈمنسٹریشن واچ کرنا پڑتا ہے کہ جو بڑے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں ان کو ذرا سنبھالنا مشکل ہی ہوتا ہے، اور مور آفٹن دین ناٹ، سوری ٹو سے، وہ ادارے کی لائبلٹی ہوتے ہیں۔ مگر آج کے ڈاکٹر صاحب، ہی واز دی بیسٹ اسٹوڈنٹ۔ اپنے بیہیویئر میں، اپنی سافٹ پریزنس میں، اپنی ہمبلنیس میں، ٹیچروں کے ساتھ رویہ ان کی خاندانی پرورش کی گواہی کے طور پر سامنے آتا تھا، اور اٹ واز اے پلیزر۔ اینڈ آج جب ان کا ڈاکٹرل تھیسس سامنے آتا ہے تو جتنی خوشی مجھے ہونی چاہیے، یہ حق مجھے لینے دیں کہنے کا کہ شاید کوئی اور شیئر نہ کر سکے۔ آئی ایم ٹرولی ہیپی اینڈ آنرڈ۔ تقابل کی بات کی، بہت سارے اسٹرانگ پوائنٹ تھے، اب وہ میں تو نہیں، اب نہ جا سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں، اور اس کی ضرورت بھی نہیں۔ مگر دیکھیے کتنا رائٹلی کہا گیا۔ گریکس کے ہاں نان گریکس کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی تو بات ہی چھوڑیں، وہ ان کو باربیرک کہتے تھے۔ وہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ گریک واٹرز کے بیانڈ کوئی سویلائزڈ قوم رہ سکتی ہے، وہ ان کو باربیرک کہتے تھے۔ ایون جب کہ جوڈائزم میں ان کو 10 کمانڈمنٹس ملی، وہ ہولی اسکرپچر ہے، وہ ٹیبلا راسا ہے، وہ بہت مقدم چیز ہے، مگر انہوں نے اس کو اپنا اتنا غلط رنگ دے دیا انٹرپریٹ کر کے، اور یہ مقبول صاحب نے کہا کہ وہ قرآن بدل دیتے ہیں، خود کو نہیں بدلتے۔ انہوں نے ٹیبلا راسا کو چینج کر کے کہا کہ یہ تو رائٹ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہیں، نان بنی اسرائیل کے پیپل کو تو جینٹائل سمجھا جائے گا، ادرز، اور ان کے تمام حقوق ایک کم تر قانون ہوگا، لا آف دی جینٹائلز، اس کے تحت دیے جائیں گے۔ اور یہی بات رومنز کے ہاں آئی،
اور انہوں نے جورگینشیم یوسیویل نہیں دیا، جورگینشیم کے تحت دوسروں کو ٹریٹ کیا. بھائی کیا مقابلہ، کیا کہنا ان سے بہتر، یہ بہتر ہی نہیں، یہ چیزیں دیگری، یہ چیز ہی کوئی اور تھی، جس میں انہوں نے کہا. دیکھیے آپ نے وہ نفس واحدہ والی بات پڑھی، کس طرح انہوں نے ارینج کیا ہے انسانیت کو، کہ مکہ کے اور مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے ساتھ دیا، ایک تو وہ ایک بن گئے ایک، اور پھر مدینہ کے دوسرے لوگ ان کے ساتھ ملے وہ بھی ایک ہو گئے، پھر جو لوگ معاہدات کے اندر آئے وہ بھی ایک ہو گئے، اور جن سے انہوں نے معاہدات کر رکھے ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہو گئی کہ ان کا قرض بھی ہم اتاریں گے، ہماری اسٹیٹ. یہ جو قرآن پاک کہا ہے کہ تمام انسان نفس واحدہ سے بنے ہیں، اس کی لیگل کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کر کے دیکھیے خود کو پابند کیا جا رہا ہے دوسروں کو حقوق دینے کے لیے. ٹو دی ایڈوانٹیج آف ادرز انکرنگ لائبلٹی. یہ رسول اللہ کے سوا کون ایسا گھاٹے کا سودا کر سکتا ہے؟ ہر کوئی تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملیں. نو، ٹو دی ایڈوانٹیج آف دی نیکسٹ پرسن. I hold myself responsible and I am interested in your well-being. کیا بات ہے، اور کانسٹیٹیوشنل اس کو دے دیا. یہ ایک یورو سینٹریسٹی ہے، ان کا ظرف اجازت نہیں دیتا کہ اس کو کانسٹیٹیوشن مانے. میگنا کارٹا کے ایک ڈاکومنٹ کو تو کانسٹیٹیوشن کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ تو ڈیکلیریشن چلے، وہ ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے، ہم بھی یہ غلطی نہیں کرتے کہ ان کو بھی کہیں انکانسٹیٹیوشنل. ایک یورو سینٹریسٹی پائی جاتی ہے، اور یہ بڑے بڑے فلاسفروں کو ایک ڈس ایڈوانٹیج رہا ہے کہ وہ چونکہ اپنے تعصب کی وجہ سے اسلام کو، کارل مارکس کی سب سے بڑی غلط، اگر کارل مارکس اور ہیگل اور ان لوگوں نے اسلام کو، یا میکس ویبر، انہوں نے سمجھا ہوتا تو بہت بہتر نتائج پر پہنچتے. یہ اس تعصب کا شکار ہو کر، وہ بڑے لوگ ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، لیکن ایک مسلمانوں سے اپنا ایک بیڈ ہینڈ ڈسٹینس رکھنے کی وجہ سے وہ بھی بہت ساری چیزوں سے محروم رہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اب تھوڑا، اتنی انٹرسٹنگ بات نہیں، جب میں نے یہ پڑھا تھا، جب قبلہ کی کتاب پہلے آئی تھی تو وہ میثاق پڑھا تھا، اب دوبارہ پڑھا تو میں جب ان کا یوز آف ورڈ دیکھتا تھا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوز آف ورڈ ہے، میں کہتا ہوں کہ وٹجنسٹائن نے 20th سینچری میں جو سائنس آف لنگوسٹکس کے اوپر بات کی ہے، کسی بہت سپیریئر پیمانے بنائے ہیں اور بڑا ٹائم لگا ہے ان کو یہاں پہنچنے میں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریروں میں کسی بھی جگہ پر لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے چوائس آف ورڈز کے اوپر کوئی اس کو امپروو نہیں کیا جا سکتا. سیکنڈ، جو 20ویں صدی میں لا اور کانسٹیٹیوشن کی رائٹنگ کا انداز آیا ہے، جس سائنس نے بہت ترقی کی، اور دیکھیے امریکن کانسٹیٹیوشن کے ورڈز بہت نیچرل سائنس میں اور ان سو مینی ویز ایبسٹریکٹ بھی ہیں، اور پرانے والے جو ہیں وہ تو تھوڑا سا ویسے بھی آرکائک لگتے ہیں. اب ہمیں خان صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا، میں ماڑا آدمی ہوں، میں اتنا اچھا نہیں جانتا چیزوں کو، آپ بہت بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ بیٹھے ہیں اور میں معافی چاہتا ہوں بول رہا ہوں. تو آپ یقین کیجئے کہ یہ تحریر کے اندر جو فریشنس ہے، جو کانسٹیٹیوشن کی رائٹنگ کے ریکوائرمنٹس ہیں، بیک وقت جو انٹرنیشنل ٹریٹی رائٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ ٹریٹیز کو ایک خاص انداز سے لکھا جاتا ہے کیونکہ اس کی بڑی امپلیکیشن بائی انٹرپریٹیشن آنی ہوتی ہیں. آل آن بوتھ گراؤنڈز میثاق کی تحریر جو ہے اتنی خوبصورت ہے، بندہ ایڈمائر کرتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ یہ صاحب قرآن نے تو قرآن ہمیں دیا، مگر یہ چیز ہے تو نہیں قرآن، مگر کتنی آفاقی ہے، کتنی پیور ہے، کتنی فلالیس ہے. ایک اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر تھا، مطلب اللہ ہی جانے یہ کون بشر ہے، بہرحال بہت ہی گڈ کوالٹی، گریٹ کوالٹی کی انہوں نے لکھا. 20th سینچری کے اندر فنکشنلزم ڈیولپ ہوا، اور فنکشنلزم نے انسانوں کو اکٹھا رکھنے کی کچھ ترکیبیں بتائیں. ایمینوئل کانٹ نے دی ایٹرنل پیس لکھی، بہت ہی زبردست کتاب،
اور اس نے انسانوں کو ایک ڈائریکشن دی کہ لیگلزم اور جورسپروڈینشل پرنسپلز کس طرح لوگوں کو قریب لا سکتے ہیں اور اکٹھا کر سکتے ہیں. ان کی ان کیٹیگوریکل چیزوں کو دیکھیے، فنکشنلزم کو دیکھیے، جو ایک ریلیٹیوٹی ہے کہ چیزوں کے اوپر ایک بہت ایکسٹریم ہارش ویو نہ لیا جائے، ایک ریلیٹیو سینس میں میننگ لے کے ان کو قریب لانے کی کوشش کی جائے. جو پریگمیٹزم ہے کہ چیزوں کی غیر ضروری باتوں میں جائے بغیر پریگمیٹک ہو کر کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے، اور پھر ان دونوں کے اندر اپنے آئیڈیلزم کو کیسے پریزرو کیا جائے اور حقیقت کے ساتھ رہتے ہوئے ریئلزم کو کیسے اس کے اندر پرویا جائے. ان تمام فلسافیکل پیمائشوں کے اوپر آپ اس تحریر کو پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ فار سپیریئر ڈاکومنٹ ہے. 20ویں صدی جہاں پہنچ رہی ہے، یہ ابھی رستے میں ہے جہاں پر وہ اس ایریا میں جہاں پہ کوئی ٹریڈیشن نہیں تھی لا رائٹنگ کی، جو آپ نے فرمایا کہ وہ ڈفرینٹ ایریا تھا، ایک ہائی کوالٹی لیگل ڈاکومنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر دیا گیا. یہ آرگینک ہے، اور رول آف لا کے اوپر جتنا فوکس ہے یہ ہائیلی کمینڈیبل ہے. ایک چیز جو تحریر میں نظر آتی ہے کہ ریٹن لا کے اندر ان ریٹن ٹریڈیشنز کو جگہ دی گئی ہے، اور سب نے کہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ان ریٹن ویلیوز کو، ٹریڈیشنز کو اور کنونشنز کو آنر کریں گے. یعنی اس طرح سے ڈیٹیلڈ ٹیکسچویلٹی نہیں ہے، بلکہ ٹیکسچویلٹی کے اندر ایک بیسک فنڈامنٹل بتا کے تو اس کے ساتھ انکارپوریٹ کیا گیا ہے کہ ہم آپ کے رسم و رواج اور ہم ایک دوسرے کی جو پریکٹسز ہیں، کامن پریکٹسز ہیں، اور جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں لا کے، ان کو ساتھ رکھتے ہوئے اس ٹریٹی کو پڑھیں گے. تو یہ ایک ویری ریویلنگ. میں اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم کے بارے میں ہوگی، تو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے، یہ بات تھوڑا سا کریڈٹ عربوں کو، ان نان مسلمس کو بھی جاتا ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر چیف جسٹس جو ہیں، فائنل ورڈ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، میرا ہونا چاہیے. دو باتیں ہیں، ایک تو ان کی شخصیت آبویسلی، دوسرا دیکھیے ایک یہ ان کا عقیدہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص جج بن جاتا ہے نا، اس پوزیشن میں آ جاتا ہے، وہ توقع ہی نہیں رکھتے تھے کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا. وہ سمجھتے تھے کہ اس پوزیشن میں آنے والا آدمی غلط نہیں کرے گا، اور پھر الحمدللہ جو محسن انسانیت، جو اعلیٰ ترین شخصیت سامنے تھی، آبویسلی یہ آپ کا کنٹریبیوشن لانگ وے جائے گا. آپ نے بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے، یہ بہت عظیم کتاب ہے، اور ہم اس سے رہنمائی لیں گے اور جنریشنز کو اس سے فائدہ ہوگا. تھینک یو فار لسننگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس انتہائی پروقار اور بہت ہی نیک قسم کی محفل میں اتنے ماہرین قوانین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء، ناقدین اور ماہر تعلیم اور طلباء. تو میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں. لہٰذا میرے خیالات ایک عام ریڈر کے، ایک عام پڑھنے والے کے خیالات ہوں گے. بہرحال میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر حسن قادری صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ نہ صرف انہوں نے ایک انتہائی اہم موضوع پر پی ایچ ڈی کا مقالہ اور پھر کتاب ترتیب دی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے لیے دنیا اور آخرت کا اچھا سامان کر لیا ہے.
بہت مبارک ہو، وہ اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی محفل میں یہ کہنا کہ علامہ طاہر القادری صاحب سے بھی ہمیں کچھ نسبت تھی تو تھی۔ میں انہیں اس زمانے سے جانتی ہوں جب وہ لاء کالج میں پڑھاتے تھے۔ بہرحال ان کے صاحبزادوں نے ان کی روایات کو اور ان کے علم کو آگے بڑھانے میں کام کیا ہے، تو علامہ طاہر القادری صاحب کو بھی میری مبارک پہنچا دینا، اور آپ لوگوں کو بھی بہت مبارک ہو۔ اس کتاب کی مناسبت سے میں صرف یہ کہوں گی کہ ہمارا دین سرچشمہ علم ہے، اور ہماری تاریخ کا پہلا دور، خصوصاً ابتدائی دور، اس علم کی عملی صورت ہمارے سامنے لے کر آیا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ دین کی ابتدا اقرا سے ہوئی، اقرا باسم ربک الذی، اور ریاست کی ابتدا تحریری قانون سے ہوئی، تحریری آئین سے ہوئی۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جو کسی اور معاشرے کو کسی طرح سے بھی حاصل نہیں ہو سکی۔ تو ڈاکٹر حسن صاحب نے اس موضوع کو زیر بحث بنایا کہ علم کی ابتدا اور علم کا نفاذ کیسے ہوا۔ یہ ہمارا آئین، جس کو آج ہم دستور مدینہ کا نام دے رہے ہیں، یہ کیوں نہ انہوں نے موازنہ کر کے ثابت کیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیوں سب سے افضل نہ ہو۔ یہ سارے کا سارا احکام خداوندی پر مبنی ہے، اور انہوں نے اس چیز کو اس میں ثابت کیا کہ بہت ساری باتیں، بلکہ ساری ہی باتیں احکام خداوندی پر مبنی ہیں۔ مثلاً یہی کہہ لیں لکم دینکم ولی دین، یہ آپ کی مکی آیت ہے اور صورت ہے۔ تو جب ہمیں وہاں پر یہ بات بتائی جاتی ہے تو اس کا عمل ہمیں اس دستور مدینہ میں نظر آتا ہے، جہاں تمام مذاہب، کم از کم 3 مذاہب تو اس وقت تھے موجود اسلام سے پہلے۔ اسلام وہ تو مدینہ گئے یا اسلام مکہ میں آیا تو چوتھا ہم شامل کر لیں، لیکن 3 تو بڑے مذاہب وہاں پر تھے، یہودی، عیسائی اور مشرکین، وہ بھی اپنے آپ کو ایک مذہبی کہتے ہیں۔ تو یہ مذاہب پہلے سے موجود تھے، اور یہ سکھایا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، تو یہ میثاق مدینہ یا دستور مدینہ کی ایک بنیاد بنا۔ اسی طرح سے یہ بھی آیات تھیں کہ کوئی کسی پر سبقت نہیں ہے سوائے اس کے جو آپ کے اعمال ہیں۔ تو یہ مساوات انسانی کی ایک پہلی ہمارے سامنے صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں تھی، جس کو بنیاد بنا کر آپ کا دستور مدینہ مرتب کیا گیا۔ اسی لیے وہ تمام دساتیر جو دنیا کے ہیں ان سے اول یا ان سے اعلیٰ قرار پایا، اور یہ بات انہوں نے اپنی تحریر میں ثابت کی۔ بات یہ ہے کہ گزر گئے
1402 साल। उसके बाद जब मिसाक मदीना या दस्तूर मदीना बनाया गया और आज 1402 साल गुजर गए, तो क्या ज़रूरत है इसको आज फिर ताज़ा करने की? तो मैं ये समझती हूँ जितनी इसको ताज़ा करने की, जितना इसकी पैरवी करने की आज ज़रूरत है, शायद वो पहले कभी नहीं थी। शायद पहले कुछ माशरे एक किस्म के लोगों पर मुश्तमिल हुआ करते थे, लेकिन अब आप जानते हैं तकरीबन हर माशरा आप दुनिया का ले लें, वो कसीरुल मज़ाहब भी है, वो कसीरुल अक़ीदा भी है, वो कसीरुल नस्ल भी है, और उसमें दूसरी भी हमें जो तफरीक़ात हैं वो नज़र आती हैं। और आप सारे चूँकि पढ़े लिखे हैं, मुताला आपका बहुत है, ये जो आपकी तफरीक़ात हैं जो इसमें इजाफ़ा हो रहा है, कमी नहीं हो रही है। उसकी वजूहात लोगों का अभी भी एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, जाना, पाकिस्तान से कितने लोग अब कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आप माशरों की जो उनकी साख्त है उसका जायज़ा ले लें, उसमें आपको पता चलता है कि हर माशरे में मुख्तलिफ़ मज़ाहब, मुख्तलिफ़ सकाफ़तें वो बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है, और वो विदन भी यानी माशरे के अंदर से भी इजाफ़ा हो रहा है, और वो ये है कि आपकी इक़्तिसादी सूरत हाल जो हैं वो उसमें इजाफ़ा कर रही हैं। अब इन सब चीज़ों को लेकर इकट्ठा चलना है, तो फिर वो कौन से असूल होंगे, ये दस्तूर मदीना ने हमारे सामने इन चीज़ों को रख दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि इस किताब की इशाअत से हमें जो चीज़ हासिल होनी चाहिए वो यही है कि आज के माशरे में हम किस तरह से चीज़ों को सीधा कर सकें, हमारे क्या असूल हों जो उन लोगों को जो हाकिम वक्त हैं वो फॉलो करें, जो अवाम हैं वो फॉलो करें, और हाकिम वक्त किस तरह के हों मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन सीखने के लिए हमारे पास सीरत नबवी है, दस्तूर मदीना है। हमारे वो लोग जो इस वक्त हाकिमियत कर रहे हैं और जो उसके पीछे दौड़ रहे हैं, बनने की कोशिश में हैं, उनको ये सीखना चाहिए कि वो क्या सिफ़ात हैं, उनको किसी न किसी हद तक अपनाएं। जब वो अपना लेंगे तो मैं ये समझती हूँ कि लोग जो आज एक बहुत ज़ब्ज़ब में, मुश्किल में हैं, शायद उनके लिए आसान होगा कि वो कुछ लोगों को खुशदिली के साथ मानेंगे। क्या वजह है कि हमारे माशरे में आज मसावात नहीं है? अगर होती तो अभी जो आदाद व शुमार आए हैं, तकरीबन 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये मसावात नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि इन सारे असूलों को, क्योंकि बातें बहुत सी हो चुकी हैं और मैं बहुत थोड़े वक्त में जो कुछ, और मेरे पास ये भी आ गई है कि मैं इख्तिसार करूँ, तो मैं इख्तिसार करते हुए यही कहूँगी, मसावात इंसानी को फ़रोग़ देने के लिए, हाकिमीन वक्त को समझ देने के लिए, और अपने मफादात को रियासत के मफादात से नीचा रखने के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में रियासत के मफादात को अपने मफादात से ऊपर करने के लिए जो सबक हमें दस्तूर मदीना से मिलते हैं उन्हें सीखा जाए। इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। मैं ये एक तजवीज़ देना चाहूँगी डॉक्टर साहब, और वो ये है कि ये किताब
बहुत ज़ख़ीम है। आज के वक्त में वैसे एक रेफरेंस के तौर पर बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम अपना पैगाम ज़्यादा लोगों को पहुंचाना चाहते हैं तो इसकी एक मुख्तसर करके उसको और पब्लिश किया जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाई जाए ताकि लोगों को तरग़ीब दी जा सके। आखिर में दोबारा बहुत मुबारक देते हुए आपके लिए दुआओं के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। चूँकि मैं एक वकील हूँ और वकील को जब रोस्टर मिल जाता है तो इसकी जान नहीं छोड़ता, लेकिन यहाँ आने से पहले मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था कि इतने अच्छे ख़िताब के बाद जब आप हमारे इस लोगों को बुलाएंगे तो इनकी तकरीर डाइल्यूट हो जाएगी, और उस डाइल्यूशन को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो उस्ताद भी है, प्रोफेसर भी है, रिसर्चर भी है, ही नोज इट बेटर देन आई डू। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जब मैं पढ़ रहा था तालिब इल्म PhD का, तो मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर एलन ग्लेडहिल। उन्होंने मुझे कहा कि एक तो जो अंग्रेज़ी ज़बान है इसमें आपको कोई रियायत नहीं दूंगा मैं, ना यूनिवर्सिटी देती है। ये अगर तुम्हारा ख्याल है कि ये रंग आपका ये है तो आपको कोई प्रोफेसर रियायत करेगा अंग्रेजी में, वो नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने ये की कि अगर किसी लफ्ज़ का जो आपने इस्तेमाल किया है वो बड़ा लफ्ज़ है या गहरा लफ्ज़ है, आपको अच्छा लफ्ज़ लगता है, तो मैं आपको अब कह रहा हूँ, अगर मुझे ये नज़र आया कि आपने कोई सादा लफ्ज़ छोड़ के एक बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारा सीसे फाड़ दूँगा। तो मेरे अपनी सोच बतौर वकील ये है कि जब तक बात सामईन के अंदर न घुसे, जब तक बात की लोगों समझ ना आए, हाँ कितनी अच्छी बात क्यों ना हो, उसका वो फ़ायदा नहीं होता जो होना चाहिए। और बिलखसूस आज की इस महफ़िल के तनाज़र से मैं बहुत मुतअस्सर हुआ हूँ डॉक्टर साहब की अंदाज़े गुफ्तगू से, और फिर मैंने एक इतराफ़ जुर्म भी किया अभी वहाँ बैठे हुए। एक दफ़ा अलामा साहब जब वो 12 कत्लों का केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वो खुद पेश हुए, कोई वकील पेश नहीं हुआ थे, हम सब वहाँ मौजूद थे। आई हैव येट टू हेयर अ बेटर एड्रेस दैन दैट फ्रॉम एनी क्वार्टर्स। और जब वकला बैठे हुए थे, जी हमने अपील कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं इस बात पे बज़िद था कि अलामा साहब की मिन्नत करो, ये वही पेश कर ले तो बेहतर होगा। तो ये जो अंदाज़ बयां है, मैं ज़रूर कहूँगा प्रेस साहब से कि ये आइन के मुतल्लिक़ है इन अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जब मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से वाकिफ़ ना होऊंगा, ये किताब मेरी समझ में नहीं आएगी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हैज़ टू बी एक्सप्लेन टू अस। जब हम रोज़ यहाँ बैठ के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं तो हमें उस तारीख का पता है ये कैसे बना था। तो ये एक बहुत बड़ी काविश है, और मैं मुबारक देता हूँ डॉक्टर साहब को जो उन्होंने ये एफर्ट की है, लेकिन साथ ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, दिस बुक नीड्स टू बी रीरिटन टू ब्रिंग इट टू माई लेवल। अगर उस लेवल तक नहीं आएगी तो इसका फ़ायदा नहीं है। मैं दोबारा कहता हूँ कि जितनी भी हमारे पास रिसर्च की एबिलिटीज़ है उसको हम बरोकार लाएँ और इस किताब को काबिल समझ मेरे लिए बनाएं। इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। डॉक्टर साहब की इजाज़त के साथ मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा।
ابھی جو ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب شیخ الحدیث فرما رہے تھے اپنے فرزند ارجمند کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہے جس نے اپنی اولاد کی یہ پرورش کی اور اس پرورش کا ثمر ان کی زندگی میں ان کو مل رہا ہے۔ میں ذاتی سا اپنا ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو ڈاکٹر صاحب کو میں مینار پاکستان میں کسی مباہلے کے لیے بھی سننے کے لیے ساری رات وہاں بیٹھا رہا، اور میں نے تب بھی ان کو سنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے وہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں، لیکن شاید بدقسمتی ہے کہ ہم ان سے اس طرح سے مستفید نہیں ہو پا رہے جس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے۔ ابھی میں دستور مدینہ اور فلاحی ریاست کے تصور کے عنوان سے جو کتاب کی آج رونمائی ہے، اس کے حوالے سے کچھ تعارف اور اس کی کچھ خصوصیات دیکھ رہا تھا، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا اگر وہ کچھ ڈاکومنٹ لکھتے ہیں تو کون ہوتا ہے کہ جو اسے کہے کہ یہ آئین نہیں ہے؟ اس طرح کی باتیں کرنے والے اس وقت بھی مشرکین موجود تھے، اور آج کے دور میں بھی جو اس سے مستفید نہیں ہوتے وہ بدقسمت ہیں۔ آج کے ان حالات میں، ملک کے ان معروضی حالات میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب شاید ایک وہ رہنمائی ہے جس کا تصور تو ہمیں دیا گیا ہے کہ مدینہ کی ریاست ہم بنانے جا رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ جو اس کا کانسٹیٹیوشن تھا اس کے شاید ہم امپلیمنٹ نہیں کر پائے۔ آج کی ضرورت، آج کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی یہ کتاب تمام حکمرانوں تک پہنچا دی جائے کہ اگر آپ میگنا کارٹا کی بات کرتے ہو، آج ہیگ کنونشن کے اوپر ایک عالمی عدالت جنوبی افریقہ کی ایک پٹیشن کے اوپر آج ہیئرنگ کر کے فیصلہ دے رہی ہے، تو یہ خداداد پاکستان جسے دو قومی نظریہ کی بنیاد کے اوپر بنایا گیا تھا، تو یہ پٹیشن اس پاکستان جو دین کے نام پہ لیا گیا تھا، دین اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، تو ان کی طرف سے یہ آج عالمی عدالت میں اپنے غزہ کے ساتھیوں کے لیے کیوں پٹیشن نہیں فائل کی گئی؟ اس سے لا علمی ہے۔ آج ان بنیادی انسانی حقوقوں کی پامالی کے اوپر جنوبی افریقہ کی پٹیشن پہ عالمی عدالت جو ہے وہ سن رہی ہے، تو ہم جو اس دین کے ٹھیکیدار بھی بنتے ہیں، ہم اس دین پہ اس ملک کو بنایا بھی تھا، تو ہماری طرف سے یہ پٹیشن کیوں نہیں تھی؟ یہ ہے وہ لا علمی جس کی وجہ سے ہماری یہ اسلامی ریاست فلاحی اسلامی ریاست نہیں بن پا رہی۔
اس کے ساتھ ساتھ اس کے تعارف اور خصوصیات میں وہ چیزیں میں دیکھ رہا تھا کہ جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہمیں اس بنیادی اصول، اس بنیادی دستور پہ عمل کر کے اس ملک کا نظام چلا سکتے ہیں، اور کوئی دستور نہیں ہے جو اس کے لیے موزوں ہو اور اس ملک کے لوگوں کے لیے وہ کارگر ثابت ہو سکے. اسی کے اندر دستور مدینہ کی وہ 20 خصوصیات بھی دیکھ رہا تھا جو بڑے خوبصورت انداز میں اب ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب نے بیان کر دی ہیں، اس لیے میں اپنی زبان سے دہرانا مناسب نہیں سمجھتا. لیکن وہ خصوصیات در حقیقت وہ خصوصیات ہیں جن کے اوپر ایک ملک جو ہے وہ اسلامی طرز زندگی کے اوپر ہر شخص کو جینے کا حق دیتا ہے، ہر شخص کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. اور ہمارا کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن لکھا گیا ہے اس کے اندر بھی ان چیزوں کو ڈالا تو گیا ہے، لیکن شاید اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کو موسٹ آف دا ٹائم معطل رکھا گیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے والد کی خواہش کی تکمیل پہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد محترم کی، اپنے شیخ، اپنے مربی کے کہنے کے اوپر اپنی ریسرچ، اپنی پی ایچ ڈی بھی اسی سبجیکٹ پہ کی. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ان خوبصورت باتوں پہ عمل کر سکیں، ان کو پڑھ کے ان پہ عمل کر کے ہم اس معاشرے کے ایک مفید شخص بن سکیں. آخر میں دوبارہ میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. First of all, ashukru lillahi ta'ala for all of us to be here tonight for such an auspicious session for the launching of the book on the Constitution of Medina and the concept of welfare state. I'm very grateful for the invitation, and of course, reading through the brief, I would say, insights of the book that the very much respected authors, Dr. Hassan Muhyiddin Al-Qadri, have written. Of course, it gives me an immense pleasure to read through a very important, what we call it, documents, that is the Constitution of Medina. So I believe that this can be a very important reference, not only to all of us here, but throughout the world, as this is very important document for us, not only at the government level, but I believe that all the institution and organization also, we can benefit a lot from this institution, from this, what we call it, writing. So I think I don't have much to say, but I'm really humbled to be here and to say such what we call it, a few words in view of the very excellent writing of the book. I have browsed through, and I believe that this is something that we can treasure and we can learn a lot from the books, inshallah. A big congratulations to Dr. Hassan Muhyiddin Al-Qadri, and also thank you for inviting me and having me in this session. We make dua that this book can be a great success and can benefit the whole ummah generally, and inshallah all of us will benefit
from this good book. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी साहब, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल मिनाजुल कुरान, उलमाए कराम, माहिरीन कानून, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस तकरीब में आते हुए बड़ी खुशी महसूस हुई कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ, और मेरे पास वो अल्फाज तो नहीं जो मुझसे पहले दोस्तों ने अदा किए, जितनी उनकी कमांड थी सब्जेक्ट पर, मेरी शायद उतनी कमांड नहीं। मैं तो एक बिज़नेस से रिलेटेड एक बंदा हूँ, लेकिन यकीनन इस महफ़िल में आके मुझे दिली खुशी महसूस हुई, क्योंकि चंद रोज़ पहले इत्तफाक से यूट्यूब पर एक मैं इंटरनेशनल डिबेट सुन रहा था, क्योंकि आज आपको पता है कि इंटरनेशनली इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, और इसमें छोटे छोटे पहलुओं के मनफी अंदाज में बयान करने की बात की जा रही है। तो वहाँ भी जो कुछ कोट किया गया, मैं समझता हूँ कि वहाँ भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का ही ज़िक्र खैर हुआ। और आज के दौर में जहाँ बहुत सारे स्कॉलर्स और उलमाए कराम दौरे ऐद हाज़िर पर खुल के बात नहीं करते, वहाँ उन्होंने बात की। मैं समझता हूँ कि वो हमारे मुल्क का और उम्मतुल मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा असासा है। और यकीनन आज डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को यकीनन बेहद खुशी हुई होगी, जिसका उन्होंने आज इजहार भी किया कि उनके फ़र्जंद जनाब हसन मोहिउद्दीन कादरी साहब, उन्होंने मिसाक मदीना और फलाही रियासत के हवाले से जो किताब के जो 2 वॉल्यूम्स लिखे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमारा इस्लामिक असासा है, जिस पे उन्होंने तहकीक की, जिस पे हम जैसे भटके हुए लोगों की, मैं समझता हूँ, बड़ी रहनुमाई होगी। और ये डेफिनेटली हमारे माशरे के लिए, हमारे निज़ाम हुकूमत के लिए बहुत सूदमंद साबित होगी, क्योंकि जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मिसाक मदीना का ताल्लुक़ है, या तो हर चीज़ जो है हमारे मज़हब में ऑलरेडी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुत से ऑलरेडी मौजूद है। हम क्योंकि इस वक्त अपने असासों से उस तरह मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, और एक भटके हुए आज का जो माशरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड और भटका हुआ माशरा है, जो कहीं वेस्ट की तलकीद करता है, कुछ अपने इस्लामी अक़दार की बात करता है, लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त किसी किस्म का कोई निज़ाम जो है वो कामयाब नहीं हो रहा। इसी दुनिया में 200 ममालिक हैं, और यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी चल रहा है, कुछ ममालिक में पार्लिमानी सिस्टम भी चल रहा है, और दोनों अपनी अपनी जगह कामयाब हैं। तो क्या वजह है कि हमारे सिस्टम में कोई एक चीज़ भी जो है वो फिट इन नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम किसी एक निज़ाम को सही तरीके से चला नहीं पा रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम मेरिट से हट गए हैं। आज आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी जो इंटरनेशनल रैंकिंग देखें, जुडिशरी की इंटरनेशनल रैंकिंग देखें, तो वो 128 पे है।
مراد کے حساب سے دیکھیں تو وہ 5ویں نمبر پہ ہیں. تو یہ ایک تضاد ہے معاشرے میں. اور کیونکہ ہم نے میرٹ کا قتل عام کیا ہے اور اپنے غلطیوں کو ہم نہیں سیکھ رہے. آج آپ کی معیشت کا جو حال ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں میرٹ پہ کوئی صحیح چیز نہیں چل رہی. دیر از ناٹ دا رائٹ پرسن آن دا رائٹ سیٹ. اگر میں ایک کامیاب صنعت کار ہوں, اگر مجھے کسی اور محکمے میں تعینات کر دیا جائے تو شاید میں وہاں اتنا کامیاب نہیں ہوں گا, کیونکہ آئی ایم ناٹ فٹ فار دیٹ جاب. تو ہمیں رائٹ پرسن آن دا رائٹ سیٹ پر جب تک ہم چیزوں کو نہیں لائیں گے, یہی کیونکہ اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی بھی آپ کی شامل ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہم کرتے نہیں اور آج آ کے جو ہے وہ غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں. جو ہے وہ ایک بہت ساری جگہوں پہ معروضیت ہے. اہل لوگوں کو صحیح ان سے استفادہ نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے ایک معاشرے کے اندر ایک مایوسی بھی ہے. میں سمجھتا ہوں, اور اس کی مثال میں کچھ اس طرح بھی دینا چاہوں گا کہ ہم نے بغیر تحقیق کیے ہوئے, کیونکہ تحقیق کا کام جو ہے, ریسرچ کا کام جو ہے, ہم نے اپنے سسٹم سے باہر کر دیا ہے. آج آپ نے فری ٹریڈ ایگریمنٹس جو ان ممالک کے ساتھ کر رکھے ہیں, آج حال یہ ہے کہ اگر آپ نے 15 فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہیں تو ہارڈلی 1 یا 2 ایسے ہوں گے جو آپ کی فیور میں ہیں, باقی سارے آپ کے اگینسٹ ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تحقیق نہیں کی کہ کیا بیچنا ہے, کیا خریدنا ہے, اور اس وجہ سے ہماری بہت سارے فیصلے ماضی میں غلط ہوئے. جس طرح کے آئی پی پیز کے کانٹریکٹس, ایک ہمارا ملک ہے جہاں بجلی آج آپ کو انڈسٹریل بجلی بھی 55 روپے کلو واٹ مل رہی ہے, لیکن کیونکہ ہم نے معاہدے کرتے وقت بہت ساری چیزوں پر ریسرچ نہیں کی, یہی آج کے پاک روپیز میں انڈیا میں بجلی جو ہے وہ 18 روپے کی ہے, بنگلہ دیش میں 18 ہیں, آپ کے یہاں 55 ہے. سو یو کانٹ سروائیو ان دس گلوبل ورلڈ, یو ہیو ٹو بی کمپیٹیٹیو. سو ہم نے غلط فیصلے کیے, تحقیق نہیں کی, جس وجہ سے آج آپ کی معیشت بھی جو ہے وہ بھی گری ہوئی ہے, وہ بھی سر نہیں اٹھا پا رہی, اور اسمگلنگ کا دور اور اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا خوبصورت انہوں نے ریسرچ کی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی جو سسٹم میں جو ہے وہ اخبارات میں اس پہ یقیناً مقالے لکھے جائیں گے, اور ٹی وی پر بھی. یہ نہیں کہ آپ نے کتاب لکھ دی اور آپ یہاں خاموش ہو جائیں, آپ میڈیا پہ جائیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ اس پہ بات کریں, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارا اساس کیا ہے, ہمیں کتنا خوبصورت مذہب دیا گیا ہے. یہ ملک جو اسلام کے نام پہ مرز وجود میں آیا ہے, اس کے باوجود ہم جو ہیں, جو ہمارے جو بینیفٹس ہیں, جو ہماری اسٹرینتھ ہے, ہم اس کو صحیح یوز نہیں کر رہے, حالانکہ یہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اینڈ پہ جناب میں ونس اگین اس محفل میں مجھے بلانے کا شکریہ, اور آپ کو بہت بہت مبارک ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اتنی خوبصورت 2 والیومز لکھے ہیں, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ مجھ جیسے بہت سارے لوگوں کو رہنمائی ہوگی. تھینک یو. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. بے انتہا قیمتی لمحات ہیں کہ ایوان اقبال لاہور میں ملک کے
जय्यद तरीन उलमाए किराम, दानिश्वर ख़वातीन व हज़रात, अहले इल्म, तलबा, तालिबात और इस मौजू से मुताल्लक़ मुतलाशियान इल्म तशरीफ़ फरमा है। हमारे सामने एक मौजू है रियासत मदीना, मीसाक़ मदीना। उस मौजू पर एक बहुत ही वक़ी और इल्मी काम हुआ है। वो काम एक मुदव्वन, एक शायाशुदा किताब की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, और फिर इस मौजू पर काम करने वाली शख्सियत बनफ्स नफीस इस महफिल में तशरीफ़ फरमा है। तो ये जामियत जो आज इस तकरीब को हासिल हुई है, इस जामियत ने आज के इस इज्तिमा को चार चांद लगा दिए हैं। जो दस्तावेज़ है मीसाक़ मदीना, उसकी जो अमली शक्ल है रियासत मदीना, उस पर जो काम करने वाली शख्सियत है जनाब मुहतरम डॉक्टर हसन मुहीद्दीन अल क़ादरी, तो ये तीनों मिलकर आज की इस महफिल को बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। इस मौजू के ऊपर आपके सामने बहुत ही जामे खिताबात और तकरीरें सामने आईं, और हकीकत यह है कि इंसानियत को इस्लाम ने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनामात और जो मुस्बत चीज़ें दी हैं और इंसानियत पर एहसान किया है, उन एहसानात में एक बहुत बड़ा एहसान मीसाक़ मदीना है। और इस मीसाक़ मदीना के अंदर आप देखें तो ये तहरीर और ये निकात उस वक्त के हैं। बुनियादी नोट करने वाली बात यह है कि ये उस दौर की तहरीर है कि जब दुनिया के अंदर जबर की, दुनिया के अंदर आमिरियत की, दुनिया के अंदर एक जुल्म की, दुनिया के अंदर एक जबर की हुकूमत। एक तरफ सासान, दूसरी तरफ बाज़ंतीन, और आसपास आप मिस्र के अंदर की हुकूमतें और मुख्तलिफ़ और ममालिक में जो हुकूमतें थी, वो जबर का निज़ाम था, जुल्म का निज़ाम था, बेइंसाफ़ी का निज़ाम था। उस निज़ाम के अंदर मज़हब पर पाबंदियाँ थी, मजहबी जबर का निज़ाम था। अब उस दौर में देखते हैं कि एक ऐसी दस्तावेज़ सामने आती है कि जिसमें यह ऐलान किया जाता है कि इस दस्तावेज़ के तहत
مذہبی جبر کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اس علاقے میں جس معاہدہ جس علاقے کے لیے ہوا کہ وہ علاقہ مذہبی جبر سے آزاد ہوگا۔ تو یہ تحریر تو ہے خوبصورت، لیکن یہ جس پس منظر میں اس کا فیصلہ ہوا، ہم نے اس پس منظر کا جائزہ بھی لینا ہے۔ اور پھر اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو عرف کے مطابق قوانین تھے، عرف کے مطابق جو رواج، جو فیصلے ہوا کرتے تھے، جو قضایا ہوا کرتے تھے، اس کو بھی تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ اور یہ ایک اصول ہمارے لیے بن گیا کہ کس طریقے سے ایک مثبت تبدیلی کے لیے آپ نے مرحلہ وار ایک پالیسی اور حکمت عملی تشکیل دینی ہے۔ اور پھر اسی دستاویز کے اندر آپ دیکھیں کہ خارجہ امور جو تھے ان کے لیے بھی اصول طے کیے گئے، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو ریاست ہے، اس ریاست کی ذمہ داری جو ہے، اس ذمہ داری میں تمام فریق بلا لحاظ عقیدہ، بلا لحاظ قبیلہ، بلا لحاظ نسل، سب کے سب شریک ہوں۔ اور اگر باہر سے حملہ ہو تو ریاست کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری، دفاع کی ذمہ داری، یہ مشترک ذمہ داری ہوگی۔ یہ کسی ایک خاص مذہب سے منسلک کسی گروپ یا کسی گروہ کی نہیں ہوگی، بلکہ اس معاہدے کے ساتھ کے اندر جو بھی فریق ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور پھر اس کے اندر حکم کی جو حیثیت دی گئی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیں کہ اگر یہودیوں کا کوئی معاہدہ، یہودیوں کا کوئی معاملہ، یہودیوں کا کوئی قضیہ آتا ہے تو آپ ان سے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ تورات کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں یا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے لیے فیصلہ کروں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1450 سال بعد آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دعویٰ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ اس سے زیادہ پروگریسو، اس سے زیادہ ایک قانونی لحاظ سے، سیاسی اور سفارتی لحاظ سے ایک بہت ہی جامع معاہدہ شاید ہی انسانی تاریخ مرتب کر سکے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں جو ریاست قائم ہوئی وہ ریاست بھی اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو وہ ریاست بھی ایک مثالی ریاست بنی۔ اور اس ریاست میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ کس قسم کی ریاست بنی صلح حدیبیہ کے بعد۔ اسلامی تاریخ کے اندر ریکارڈ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد ان لوگوں سے بہت زیادہ تھی جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا گیا کہ 10 سال تک سیز فائر کی کیفیت ہوگی، دونوں قریش اور مسلمانوں کے درمیان امن کی کیفیت ہوگی۔
چنانچہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا، اور جب آنا جانا شروع ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر کس قسم کا ایک نظام ہے، ایک سکون ہے، ایک معاشی فلاح، ایک بہتر معاشی نظام، غربت کے ماحول سے لوگ نکل رہے ہیں، جنگ کی جگہ امن، اور جب امن کا نظام قائم ہو گیا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ زراعت کی طرف آتے ہیں، لوگ تجارت کی طرف آتے ہیں، لوگ معاشی ترقی کے لیے آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں ایک خوشحالی کا دور آتا ہے، ایک سکون کا دور آتا ہے، اطمینان کا دور آتا ہے۔ چنانچہ اس کے نتائج بھی آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے نتائج کی معراج آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطبہ خلافت ایک بہت زبردست دستاویز، ایک بہت زبردست تقریر، ایک بہت زبردست خطبہ، اور اس خطبے کا صرف ایک جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صرف ایک جملہ، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی نظام کے لیے، احتساب کے نظام کے لیے، مملکت کے نظام کے لیے، حسن نظام، حسن مملکت کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت جملہ شاید ہی عربی ادب پیش کر سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں آپ کو ایک بہتر نظام دینے میں کامیاب ہو جاؤں، فَأَعِينُونِي، پھر میرے دست و بازو بن جاؤ۔ اور پھر احتجاج کا طریقہ بھی بتایا، اصلاح کا طریقہ بھی بتایا، مزاحمت کا طریقہ بھی بتایا۔ فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُ، اگر میں آپ کو بہتر نظم مملکت نہ دے سکوں، آپ کی خدمت نہ کر سکوں، فَقَوِّمُونِي، پھر میرا راستہ روکو، میری اصلاح کرو، مجھے سیدھا کر دو، سیدھے راستے پہ لے آؤ۔ یہ تسلسل ہے دراصل میثاق مدینہ کا، ریاست مدینہ کا، اس کا اعلیٰ مظہر ہے اس نظام مدینہ کا کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبے میں، خطبہ خلافت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اس کی عملی مثالیں بھی ہیں۔ شاید لوگ کہیں کہ یہ تو جزوی واقعات ہیں، یہ جزوی واقعات نہیں ہیں، یہ اس وقت کا تعامل تھا کہ جب حضرت عمر فاروق خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک بدو اٹھ کر کہا ہوتا ہے کہ یا عمر انتظار کرو، خطبہ دینے سے پہلے آپ نے میرے ایک سوال کا جواب دینا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مال غنیمت کے کپڑوں میں سے ہماری پوری قمیص نہ بن سکی، آپ کا پورا جوڑا کیسے بنا؟ اور حضرت عمر فاروق انہیں کہتے ہیں کوئی سختی، کوئی تشدد نہیں ہوتا، انہیں کہتے ہیں میرا بیٹا یہاں موجود ہے، وہ آپ کو جواب دے گا۔ اور بیٹا جواب دیتا ہے کہ جو میرا حصہ تھا مال غنیمت میں وہ بھی میں نے اپنے باپ کو دے دیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو کوئی جزوی واقعات نہیں، بلکہ اس وقت کا تعامل تھا، اس وقت کے رویے تھے، اس وقت کے نظام کی اساس اور بنیادیں تھیں جس پر وہ نظام قائم ہوا۔ اور پھر یہی نظام تھا کہ جس نظام نے اس کے باوجود
اس کے باوجود کہ لوگوں کی تعداد کم تھی، اس کے باوجود کہ شاید اس وقت جو فوج تھی ساسان کی اور بازنطین کی، اس طرح منظم فوجیں شاید نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود بازنطین اور ساسان کی بڑی سلطنتیں جو تھی وہ مسلمانوں کے سامنے، اسلام کے سامنے، ریاست مدینہ کے سامنے وہ جھک گئیں، اور وہ پورا نظام جو تھا خلافت کا وہ حضرت عمر فاروق اور اس کے بعد پورا نظام جو خلافت راشدہ وہ تاریخ کے سینے پر نقش ہے ہمارے لیے. اور جو نظام انہوں نے دیا وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جہاں تعلیم مفت وہاں صحت کا نظام بھی مفت، اور طبیب بھیجے گئے اور طبیب واپس آئے کہ جی ہمیں تو کوئی مریض ملتا نہیں، کوئی مریض ہے نہیں، اس لیے ہم واپس آ گئے. احتساب کا نظام کیسے قائم ہوا؟ آج لوگ امریکہ کے نظام کی باتیں کرتے ہیں، احتساب کے حوالے دیتے ہیں. اس نظام کی بنیادیں تو اسلام نے دی ہیں. کیا بنیاد تھی؟ کہ جو عامل مقرر ہوگا، جو والی مقرر ہوگا، جو گورنر بنے گا، وہ سب سے پہلے اپنے اثاثوں کا اعلان کرے گا. تو اثاثوں کا اعلان ہوتا تھا، اور جب وہ اپنے عہدے سے واپس آتا تھا تو دوبارہ ان کے اثاثوں کی جانچ پڑتال ہوتی تھی، دوبارہ اثاثوں کا اعلان کیا جاتا تھا. اور اس طریقے سے اثاثوں کے اعلان کا یہ تصور، یہ تو انسانیت کو اگر ورثے میں کوئی چیز ملی ہے تو یہ اسلام کے نظام کے واسطے سے ملی ہے اور اس کی برکت کی وجہ سے ملی ہے. اس کا کریڈٹ ہم مغرب کو نہیں دیتے، اس کا کریڈٹ ہمیں خود لینا چاہیے. اور پھر احتساب کا نظام دیکھیں کہ حج کے موقع پہ تمام والی، تمام گورنرز، تمام عاملین، ان کے لیے حکم تھا کہ وہ مدینے میں حاضر ہوں، اور یہ حکم تھا کہ کسی کو کوئی شکایت ہو، کوئی گلہ ہو، کوئی الزام ہو، وہ آئے اور حضرت عمر فاروق کے سامنے وہ گلہ ہو پیش کرے. چنانچہ اس طریقے سے احتساب کا جو نظام قائم ہوا، اس نے ایک فلاحی ریاست کا تصور دیا. اور وہ فلاحی ریاست لوگ کہتے ہیں یہ ماضی کی باتیں ہیں، ماضی کی باتیں نہیں ہیں. آج بھی اگر کہیں پہ فلاحی ریاست ہے، آج بھی اگر کہیں تعلیم کا بہتر نظام ہے، آج بھی صحت کا بہتر نظام ہے، معاشی کفالت کا کوئی نظام بہتر ہے، تو اس کی جڑیں جو ہیں وہ جاتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے میثاق مدینہ کے تسلسل کے ساتھ، ریاست مدینہ کے تسلسل کے ساتھ، اور وہ جو مظہر تھا، جو نظام تھا، جو اس وقت قائم کیا گیا تھا. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہ نظام کا خاکہ، مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ دستاویزات، ریکارڈ، تاریخی حوالے موجود تھے، لیکن ان تاریخی حوالوں کو یکجا کر کے، مدون کر کے، جس منظم طریقے سے، جس خوبصورت طریقے سے، جس بہتر انداز میں جناب ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب نے یہ خدمت سر انجام دی، میرا خیال یہ ہے کہ آج تک اس موضوع پر ایسا کام میری نظر سے نہیں گزرا. کچھ لوگ یہ کہتے تھے، یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو میثاق مدینہ ہے، اس کی سند اور روات کی ثقافت، اس موضوع پر بھی اگر کوئی مدلل کام ہمیں آج ملتا ہے تو وہ اس 2 جلدوں کی کتاب میں ملتا ہے، جس کا مصنف ہمارے سامنے موجود ہے. اور ہم سب اہل علم، ہم سب اس موضوع کو جاننے کی کوشش کرنے والے،
ہم ان کے ممنون احسان ہیں کہ انہوں نے ہم سب کے سامنے جو فرض کفایہ ایک موجود تھا اس سے ہم سب کو وہ فرض کفایہ آپ نے ادا فرمایا اور آپ نے یہ ذمہ اٹھایا اور بہت خوبصورت طریقے سے اٹھایا۔ تو آج کی یہ تقریب اور آج کا یہ اجتماع میں سمجھتا ہوں کہ آئیے اٹھ کر ہم سب اٹھ کر اور اظہار تشکر کریں جناب ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کا کہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمارے کندھوں کے اوپر جو بوجھ تھا وہ کندھوں کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اس کتاب کے بعد اگر کوئی کہے اس کتاب کے بعد اگر کوئی کہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہو تو کیسے نافذ ہو، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ کتاب موجود ہے، اس کتاب کو سامنے رکھ کر اور اسلام نافذ کر۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس چیلنج کا جواب ہے، وہ چیلنج کہ جو لبرل طبقات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو تو کیا طریقہ ہوگا، یہ جواب ہے کہ یہ طریقہ ہوگا جو اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میرے دل کے بہت قریب ایک دستاویز آج میرے سامنے ہے، اور اس کے بارے میں یہ خیالات پیش کرنے اسلام آباد سے آیا تاکہ آج کی اس خوبصورت محفل میں آپ کے سامنے وہ نکات پیش کروں جو میرے احساسات ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں ادارہ منہاج القرآن اور منہاج یونیورسٹی کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، اور اٹ از ریئلی این آنر فار می ٹو بی ہیئر، پرٹیکولرلی فار 2 ریزنس۔ ایک تو جو یہاں پہ حاضرین ہیں اور جو سارے میرے بہت ہی قابل احترام جو ہیں یہاں پہ ڈاکٹر ناصرہ جاوید موجود تھیں، اور بہت قابل احترام ہمارے یہاں پہ اسکالرز ہیں، تو آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو بی ہیئر اینڈ اسپیکنگ آن دس فورم۔ اینڈ سیکنڈلی جس کتاب پہ آج ہم بات کر رہے ہیں اس کا جو موضوع ہے وہ ہمارے سب کے دل کے بہت قریب ہے، ویری کلوز ٹو آور ہارٹ۔ تو اس کا جو موضوع ہے اسی پہ میں آج بات کروں گی۔ میرے سے پہلے بہت سے لوگوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، اور میں کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا چاہوں گی، کیونکہ میرا سبجیکٹ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے۔ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اے فیو تھنگس کہ اس ٹاپک کی ریلیونس جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں کیوں ہے، خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے اس ٹاپک کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ میں ایک استاد ہوں اور ایک نوجوان نسل کے ساتھ میرا روزانہ رابطہ رہتا ہے، اسی لیے اس ٹاپک کی ریلیونس پہ میں آج بات کرنا چاہوں گی۔ اور جنرلی میں جو کچھ پوائنٹس ایڈ کروں گی اس میں کہوں گی کہ جو ایک اسلامک اسٹیٹ کا تصور ہے، دا کانسیپٹ آف اسلامک اسٹیٹ، وہ اس پہ بات کروں گی، اور ایک جدیدیت یا ماڈرنٹی کا جو تصور ہے اس پہ بات کروں گی، اور ہمارا فیوچر کا جو ویژن ہے، ہم آگے کیا چاہتے ہیں، واٹ کائنڈ آف ڈیولپمنٹ ڈو وی وانٹ فار آور سیلوز، اس پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ ایک استاد کی حیثیت سے میں کورس پڑھاتی ہوں اسلامک پولیٹیکل سسٹمز، اور وہ کورس شروع ہوتا ہے 2 بنیادی سوالوں سے۔ دیر 2 فنڈامنٹل کویسچنس۔ فرسٹ تو اسٹوڈنٹ سے سوال ہوتا ہے کہ شوڈ وی ہیو این اسلامک اسٹیٹ، شوڈ وی لیو ان این اسلامک اسٹیٹ۔ اس پہ سب کا بالکل کنسنسس ہوتا ہے، ایوری بڈی اگریز کہ یس اسلامک اسٹیٹ ہونی چاہیے اور اسلامک اسٹیٹ میں ہمیں رہنا چاہیے، یہ یقیناً ایک بہت عمدہ چیز ہے۔
لیکن اگلا سوال ان سے پوچھتی ہوں کہ واٹ از این اسلامک اسٹیٹ؟ آپ کے خیال میں آپ کا کیا تصور ہے اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں؟ اور یہاں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس عام طور پہ تھوڑا سوچنے لگ جاتے ہیں. سو جب ہم کہتے ہیں واٹ وی کال اسلامک از ایکچولی اے ویری ویری ڈائیورس اسپیس. ایک طرف موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک ایک بہت ہی کلچرلی ڈائیورس ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ ہیں, بہت سے مختلف معاشرے ہیں, اور اسی طرح ایک 1400 سال سے بھی زیادہ ایک بہت طویل ہسٹری ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامک ہسٹری ہے. سو جب میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے خیال میں آج کل جو کنٹمپری اسٹیٹس ہیں, آپ کا کون سی ریاست آپ کے اسلامک اسٹیٹ کے تصور پہ پورا اترتی ہے, اور سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہونا چاہیے لیکن ہم وہاں پہ ابھی نہیں ہیں, ہم اس سے بہت دور ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اچھا اور کوئی ملک, ایجپٹ ہے یا ٹرکی ہے یا سعودی عرب ہے یا ایران ہے یا موروکو ہے یا ملیشیا ہے. اسٹوڈنٹس کا ایگریمنٹ اس چیز میں عام طور پہ نہیں ہوتا. پھر ہم کہتے ہیں اچھا باقی دیکھنے, آپ کے پڑوس میں افغانستان ہے, طالبان کی حکومت ہے, کیا وہ آپ کا اسلامک اسٹیٹ کا تصور ہے؟ اس پہ بھی بہت کم اگریمنٹ ہوتا ہے. یا پھر ہم کہتے ہیں ISIS ہے, اسلامک اسٹیٹ آف جو سیریا ہے, اور وہاں پہ جو ISIS کی بات ہوتی ہے کیا وہ آپ کا تصور ہے؟ اس پہ تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. سو جو ہم تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں وہ ہمیں اس کی کوئی شکل جو ہے وہ اپنے سامنے نظر نہیں آتی. سو پھر ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں, پچھلے 1400 سال کی ہسٹری. ہم کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ جو ہے, آٹومن امپائر جو ہے, از دیٹ یور آئیڈیا آف اسلامک اسٹیٹ؟ اس پہ بھی وی ڈونٹ ہیو این اگریمنٹ. مغل سلطنت ہے جو آپ کے سب کانٹیننٹ میں ہے, یا عباسید امپائر ہے اس سے پہلے, یا امیہ ڈائنیسٹی ہے. سو یہاں تک جو ہے اسٹوڈنٹس کا کنسنسس نہیں ملتا. لیکن ہم اس سے پہلے جاتے ہیں, دا ٹائمز آف دا رائٹلی گائیڈڈ کیلفس, خلفائے راشدین کا ٹائم, اور اسٹیٹ آف مدینہ پہ جب ہم جائیں تو یہاں پہ فائنلی وی ہیو اے فل اگریمنٹ دیٹ دس از دیئر آئیڈیا آف اسلامک اسٹیٹ. 100% آل دا کلاس دے اگری کہ یہ ہمارا تصور ہے اسلامی ریاست کا. اور دس از وائی آئی تھنک رائٹ ناؤ ہماری جو ابھی کی جنریشن ہے ان کے لیے کتنا ضروری ہے اس کو پڑھنا, اور یہ کتاب کتنی ضروری ہے ان کے لیے, کیونکہ ابھی بھی ان کا جو اسلامک اسٹیٹ کا تصور ہے وہ 1400 سال پہلے مدینہ کی ریاست کے اندر ہے, اور اس کو سمجھنا, اس کو جاننا اتنا ضروری ہے. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے ہماری ینگ جنریشن کے لیے بھی, اور ان کو یہ سمجھنے کے لیے کہ جو ان کا تصور ہے اس کے کیا قد و خال ہیں, اس کی کیا فیچرز ہیں. یہ کتاب جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور پھر دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کیا مدینہ کی ریاست کو آج کل کے زمانے میں ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں؟ کین وی ریپروڈیوس دیٹ اسٹیٹ ٹوڈے, آج کل کی جدید دنیا میں؟ سو بہت سے اسپیکٹس ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس ریاست کو, اس ٹائمز کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے. بٹ جیسے یہ کتاب آپ کو جو ہے وہ بتاتی ہے کہ بہت سے ایسے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں وچ آر اسٹل ریلیونٹ, جو ہمارے آج کل کے دور میں ابھی بھی اسی طرح سے ریلیونٹ ہیں, اور وہ گائیڈنگ پرنسپلز بلکہ ہمیں ہماری بہت زیادہ رہنمائی کرتے ہیں. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب جو ہے اس کی ضرورت آج کل بہت زیادہ ہے. سو مدینہ کی ریاست, جیسے کہ چارٹر آف مدینہ کا اس کتاب میں ذکر ہوا ہے, دو چیزیں جو ہمیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آج کل سمجھنے کے لیے. ایک تو یہ کہ دا پرنسپل آف ریلیجیس فریڈم which is a part of this charter, which is such an important part of this charter, جو کہ اس کتاب میں بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اینڈ ہیونگ رسپیکٹ فار ڈفرینس, جو آپ سے مختلف لوگ ہیں, مختلف عقیدے کے لوگ ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, ان کے لیے رسپیکٹ ہونا, ان کی ڈگنیٹی کا خیال رکھنا, یہ بھی بہت ضروری ہے. تو میں پیس اسٹڈیز کی اسکالر ہوں, اس لیے میں جانتی ہوں کہ یہ اسپیکٹس جو ہیں مدینہ کے چارٹر کے, یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور انہیں ہم پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلم ہے, ان کی جینٹلنس ہے, جب ہم ان کا نام لیتے ہیں اور ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے ان کی طرح بننا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور آئی تھنک ایز اے پیس اسٹڈی اسکالر دس اٹ سیلف ریمینز اے ویری فنڈامنٹل گائیڈ لائن فار آل آف اس. سو یہاں پہ اینڈ پہ میں بات کروں کہ جدیدیت کے حوالے سے, کہ جب ہم
ماڈرن ٹائمز کا ذکر کرتے ہیں. آج کل جو ہے ہم ایک بڑے امپورٹنٹ ہسٹوریکل مومنٹ میں ہیں, اور بہت سے اسکالرز جو ہیں دے آر کوشچننگ دی یورپینس کلیم ٹو سویلائزیشن کا کلیم بہت ہے, لیکن بہت سے اسکالرز جو ہیں دے آر ڈرائنگ اٹینشن ٹو دا ریلیشن بٹوین ریسزم, کولونیلزم اینڈ دا نیریٹو آف ماڈرنٹی. سو ہم جب مدینہ کو دیکھتے ہیں, ہمیں پیچھے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنے جو اصول ہیں ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے. جب ہم یورپین سویلائزیشن کو دیکھتے ہیں, آج کل جو ریالٹی ہم دیکھ رہے ہیں وچ از مور کلیئر دین ایور, جو ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سے رائٹس اور لبرٹیز جن کا ذکر کیا جاتا تھا وہ شاید صرف وائٹ اقوام کے لیے مخصوص تھے, اور باقی لوگوں کے لیے جو ہیں وہ رائٹس اور لبرٹیز اس طرح سے نہیں ہیں. سو اسی لیے ہمیں اپنے سورسز کو دوبارہ سے دیکھنا ہے, اپنے جو ہمارے شریعہ کے اصول ہیں اور جو ہمارے لیے ماڈلز ہیں ہمیں ان کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے میں سمجھتی ہوں اسپیشلی اس پرٹیکولر مومنٹ پہ ہم جب فیوچر کو بھی امیجن کرتے ہیں, مور دین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وی نیڈ موریلٹی ایٹ دا کور آف آر ویژن آف ڈیولپمنٹ. موریلٹی جو ہے وہ کور ہے ہمارے ریلیجن کا, اور اسی لیے جو ہے اس کو ہمیں اہمیت دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سو اسی لیے اس کتاب کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. سو میں بہت بہت مبارک دینا چاہوں گی ڈاکٹر حسن محی الدین قادری کو, ادارہ منہاج القرآن اور منہاج یونیورسٹی کو فار لانچنگ دس ویری امپورٹنٹ بک which is much needed in our universities. Thank you so much. علماء و اساتذہ عجم کے ساتھ ساتھ عرب مہمان جو فزیکلی اس تقریب میں شرکت نہ کر سکے, انہوں نے محترم ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کی اس کتاب کے حوالے سے آڈیو اور ویڈیوز کی صورت میں پیغامات بھجوائے جو عرب و عجم میں اس کتاب کی مقبولیت کا ثبوت ہیں. میں منہاج ٹی وی سے ان میں سے چند ویڈیو پیغامات نشر کرنے کی درخواست کروں گا. پروفیسر ڈاکٹر محمد نصر الدسوقی لبان, پروفیسر آف حدیث و علوم الحدیث جامعۃ ازہر, ڈین آف ہائر اسٹڈیز کالج, ٹیچرز ٹریننگ کمیٹی جامعہ ازہر. اور دوسرے نمبر پر ہیں پروفیسر محمد جاسم سیار, چیف ایگزیکٹو آفیسر کاف الانسانیہ بحرین سے, اور ڈاکٹر ہانی محمد المہدی, فیکلٹی ممبر شعبہ تقابل ادیان جامعۃ زقازیق مصر, بانی مرکز لسان العرب قاہرہ, رکن کونسل برائے ترقی تعلیم و عربی زبان جامعۃ ازہر. پلیز ان کے پیغامات نشر کیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وقد قام الباحث المحقق المدقق الدكتور حسن محي الدين القادري بدراسة وثيقة المدينة المنورة دراسة توثيقية تحليلية مقارنة بالقانون تعتمد على المصدرين الأساسيين للإسلام وهما القرآن الكريم والسنة النبوية. كما اعتمد الدكتور حسن محي الدين القادري في دراسته لوثيقة المدينة المنورة على الوثائق السياسية الموجهة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء وإلى عماله وولاته وإلى القبائل التي تحالف معها. كما اعتمد أيضا على كتب السيرة الموثقة. وقد قام الباحث الدكتور حسن محي الدين القادري بتحليل كلمات الوثيقة وتحليل صيغها وتراكيبها، واستنبط منها المبادئ الدستورية، ثم قام بمقارنتها بالمبادئ الدستورية الحديثة مبينا أوجه التشابه والتمايز وأوجه الاتفاق والاختلاف بينها. وقد أثبت الباحث الدكتور حسن محي الدين القادري أن وثيقة المدينة مصدر للعديد من المبادئ الدستورية التي يأخذ بها العالم المعاصر الآن
حقا وصدقا إن الدراسة التي قام بها الدكتور حسن محي الدين القادري لمفخرة من مفاخر القارة الهندية وجوهرة تضيء الطريق أمام الأمة. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تشرفت بمقابلة الدكتور حسن محي الدين القادري، وأهداني هذا الكتاب القيم حقيقة، اللي هو إضافة نوعية في المكتبة الإسلامية. شفت أن هذه هو أقدم دستور مكتوب وأقدم وثيقة هي دستور المدينة المنورة، في المقارنة بين دستور المدينة والدساتير المعاصرة. حقيقة أبهرني الكتاب، وعرفت أن هذه فيه الكشف عن الأصول العامة لبناء الدساتير، وهو فيه الوثيقة اللي تحقق العدل والكرامة والحرية، هذه القيم الإسلامية اللي احنا نسعى لها وغرسها الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع المدينة، ونحن نحاول نغرسها في كل المجتمعات. حقيقة هذا الكتاب في جهد كبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الأجر للدكتور حسن ولكل من ساهم في نشر هذا العلم النافع، وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ولم نعثر في حدود علمنا وبحثنا على دراسة تعتني بتوثيق وتحليل وثيقة المدينة النبوية واستنباط المبادئ الدستورية منها ومقارنتها بالدساتير الأوروبية والأمريكية الحديثة، ولإظهار الوثيقة النبوية كمصدر مهم وأصيل لبناء الدساتير المعاصرة. وهذا ما قام به الدكتور حسن محي الدين القادري في بحثه القيم الموسوم بدستور المدينة المنورة والمبادئ الدستورية الحديثة، دراسة توثيقية تحليلية مقارنة. فيحسب له أنه أظهر عناية هؤلاء المستشرقين بدراسة وثيقة المدينة وتفسيرها وبيان قيمتها التاريخية وأهميتها في مجال التنظيم السياسي وشؤون الحكم وإدارة الدولة. وانتقد الباحث ما يجب نقده من كتابات المستشرقين. كما يحمد للباحث الدكتور حسن القادري مقارنته بين المبادئ الدستورية الواردة في الدستورين الأمريكي والبريطاني وبين بنود الوثيقة النبوية، وقد أسفرت تلك المقارنة عن نتيجة مهمة مفادها أن الغربيين قد استوحوا واستلهموا مبادئهم الدستورية من الوثيقة النبوية. وأذكر شهادة مهمة لهذا البحث من أحد أساطين القانون، شهادة الأستاذ الدكتور محمد سليم العوة، المستشار القانوني الدولي والأمين العام السابق للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الذي حينما التقيناه وسمع بعنوان البحث وكنا آنذاك نصعد بالمصعد إلى أحد الطوابق في عمارة بالقاهرة، قال: لو لم أكن بالمصعد لسجدت شكرا لله تعالى أن حقق أملي في من يقوم بإنجاز هذا البحث القيم. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى للدكتور حسن القادري التوفيق لخدمة العلم والدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم جی، بہت شکریہ. میرے تو گھر والی بات ہے، اس خاندان سے تعلق اس وقت کا ہے جب غالباً میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، اور یہ سفر چلتا ہوا آج غالباً کو 55 سال کا ہو گیا ہوں. تقریباً 9 ماہ میں برطانیہ رہا، ڈاکٹر حسن صاحب سے ملاقات رہی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملاقات رہی. مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی، پاکستان میں تو میں وقت گزارا ہے منہاج القرآن کے ساتھ، پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ. مجھے اتنا نہیں پتا تھا
کہ یہ جو پاکستان میں ایک تناور درخت ہے، اس نے پوری دنیا میں نام پیدا کیا ہے. برطانیہ میں کام دیکھ کر، چونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے خود جانا ہوا اور احساس ہوا کہ یار کیا ایسی چیز ہے جو ہم بتا سکیں پوری دنیا کے اندر کہ یار جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک نام ہے. یہ میں دل کی بات کر رہا ہوں اور آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ سب لوگ جڑے ہوئے ہیں اس ادارے کے ساتھ، اور یہ ادارہ اس لائق ہے کہ پوری دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے. اور یہ مقدروں کی بات ہے، یہ ہر ایک کے بس میں نہیں آئی. یہ اس خاندان کی میراث ہے. اور آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. یہ مقدروں کی بات ہے، اور جسے نواز دیں یہ تو نوازنے کی بات ہے. جس کے ذمہ ڈال دیں. بہت بڑا ٹاپک ہے. میں نے ابھی پہلا صفحہ ہی پڑھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی محنت کی ہے اور کتنے موتی پروئے ہیں اس میں، جو آج پوری دنیا بیٹھ کے بات کرتی ہے. وہ اس کی بنیاد یہ دستور مدینہ اور فلاحی ریاست کا تصور. مسلمان تو پوری دنیا میں ہیں، ہر ایک نے کوشش کی، لیکن یہ یاد رکھیے گا آپ لوگوں کا کام جو دنیا سے باہر رہتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ کتنی بڑی سروس کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر حسن صاحب، ڈاکٹر حسین صاحب. تو مجھے جب بھی موقع ملتا ہے تو بس اشارہ کرنا ہوتا ہے اور حاضری یاد بھی ہوتی ہے. خدارا وقت گزر جاتا ہے، پڑھنا لکھنا تو ہم نے ہے ہی، لیکن اس جذبے کے ساتھ کہ دین میں بھی فلاح پالیں، دنیا میں بھی فلاح پالیں اور آخرت میں بھی. یہ سمجھ کی بات ہے. اور جب تک بکے نہ تھے تو پوچھتا نہ کو، تو نے خرید کر انمول کر دیا. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے ہر بچے کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو آپ سمجھ لیں دنیا کا ہر نظام سمجھ لیں گے آپ. سوشل ویلفیئر کا جو کانسیپٹ ہے، جو سوشل کانٹریکٹ ہے آئین پاکستان، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں زیادہ تر چیپٹر آپ کو یہی ملیں گے اس میں. میں تو چونکہ قانون کا طالب علم ہوں، یہ وہ بیسک چیز ہے جو آپ کے لیے آنے والے وقت میں اگر یہ سمجھ آ جائے تو میں نہیں سمجھتا آپ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی فیلڈ میں آپ کوئی ناکامی دیکھ پائیں. بہت احسان مند ہوں میں ڈاکٹر حسن صاحب، آپ کا دل کی گہرائیوں سے باخدا یہ خدمت یاد رکھی جانی ہے. ہم احسان مند ہیں آپ کے کہ آپ کی یہ کاوش پوری دنیا میں جانی جائے گی اور پاکستان کی یہ پہچان ہے. بہت شکریہ جی. Ensure to check out the book for a deeper understanding of the important topics.
Please find the link regarding introduction and salient features of the book in description. Thanks for watching. Do not forget to like, share and subscribe for more updates. See you next time. Allah Hafiz.